बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप साथियों के बहुत से कमेंट्स हैं इस वक्त, जब मैं इस प्रोग्राम को अपलोड ये यहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ थोड़ी देर में, तो उस वक्त तक ये मैं नहीं जानता, इससे 226-27 कमेंट्स आ चुके हैं, 28। तो दरमियान में मैं शायद इसको कोशिश करूँगा कि रिफ़्रेश करता रहूँ, लेकिन ये है कि शायद मुझे कुछ टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम्स आए दरमियान में। बहरहाल सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा। इंफोटेनमेंट, पहला जो कमेंट है इंफोटेनमेंट 8181, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। 15 साल से आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद जो हैं वो फैसल नफीस हैं, वो 16 साल से देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ टाइम से तारिक हुसैन हैं, अता कदीर साहब हैं, उसके बाद सैफ शेखन के नाम से हैं। उनका सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी जन्नात की दुनिया है? उफ़, अल्लाह खैर। अच्छा, आखिर जुमा पे भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। ये काफ़ी एंड ऑफ टाइम के हवाले से सवालात हैं। और उसके बाद कादरी साहब हैं, अली ज़फ़र हैं, डिलीवरी ग्रीन आर्ट हैं। अच्छा, मैं शायद बहुत सौ के नाम यहाँ पे लूँ, बहुत सौ के ना ले पाऊँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर मैं सबके नाम लूँगा तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं माज़रत चाहता हूँ अगर सबके नाम मैं ना ले सकूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हंजालार शाद साहब हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी एआई जर्नी से मैं इम्प्रेस हुआ और एक रोड मैप मिलना चाहिए मुझे, दे दें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अच्छा, और यही फिर सवाल मुझे पहले तो एआई के हवाले से काफ़ी सारे ये सवालात हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे एक गुजारिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो भी मैं आपके सवालात का जवाब यहाँ पे अभी देने की कोशिश करूँगा, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। और ज़ाहिर है मैं पिछले 8-10 सालों से इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और फॉलो भी कर रहा हूँ। और मैं एक ब्रॉडर बात करूँगा पाकिस्तान से हट के, जो इस वक्त दुनिया में ज़्यादा बात डिस्कस हो रही है। सबसे पहले तो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि बहुत से यहाँ पे दोस्त अहबाब जो हैं वो ये बात कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सीखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज़ है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और इस्तेमाल हो भी रहा है और होता रहेगा। और ये बुनियादी तौर पे जो आप समझें कि नॉन टेक्निकल जो लोग हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बिज़नेस कम्युनिटीज़ में, ये कॉन्फ्रेंसेस में, ये मार्केटिंग के लिए, ये जो है ये आम जब सेमिनार्स, वेबिनार्स, कोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें। लेकिन असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि इसकी हाइप बहुत बन गई है। इस लफ्ज़ की जो है ना, मतलब इससे गैर जो है ना वो आप समझें कि अनरियलिस्टिक जो है ना बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं क्या चीज़ है, खुदा जाने क्या होगा, कैसे है क्या। तो मैं असल असल जो बात है, मैं उस नुक्ते की तरफ दोबारा आता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो इसको सीख रहे हैं या इसको अपना कैरियर बना रहे हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके ऊपर। मिसाल के तौर पे उनको लफ्ज़ इस्तेमाल ज़्यादा करने चाहिए मशीन लर्निंग के, उनको लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए डीप लर्निंग के, ठीक है ना, जिसके बारे में आपसे थोड़ा सा तज़किरा हुआ मशीन लर्निंग के ऊपर भी और डीप लर्निंग के ऊपर भी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वाला। या फिर NLPs का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम्स आ गए हैं अब बहुत ज़्यादा, अब कॉग्निटिव कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अब स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो ये अल्फाज जो हैं ये एक सिंपली जब आप बात करते हैं फिर डेटा के ऊपर आप बात, वो बिल्कुल एक यानी है सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही, लेकिन यह है कि लफ्ज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज सच जो है ना वो
ایک آپ سمجھیں کہ ایک لیمن ٹرم زیادہ ہے، یعنی اس کو عام جو لوگ ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اس کو کیریئر میں لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ آٹومیشن اور پریڈکٹیو انالیسس اور مطلب جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ آپ زیادہ استعمال کریں، روبوٹکس استعمال کریں، وہ اس طرح کے ورڈز زیادہ استعمال کریں، سوائے اس کے کہ آپ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ اس کی ہائپ اس کا یہ اوور یوز ہو گیا ورڈ. اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ایک سکوت سا طاری ہے. اچھا سکوت جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ 2024 میں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وہ 80 کی دہائی کی طرح یا 90 کی دہائی کی طرح یہ یا 70 کی دہائی کی طرح یہ آرٹیفیشل ونٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ 2024 جو ہے وہ اتنا دھماکہ خیز ثابت نہیں ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جتنی زیادہ اس سے توقعات تھیں مختلف فیلڈز میں. تو آپ اگر اسپیسیفک رہیں گے، آپ اس میں آپ نے کوڈنگ کیسے سیکھنی ہے، آپ نے لینگویجز کیسے سیکھنی ہے، کون سی لینگویج کمپیوٹر کی سیکھنی ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، اسپیسیفکلی کیا آپ کا پلان ہے آگے جانے کا، تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے. لینگ چین کیا ہے، انٹریکٹیو اے آئی ٹولز کیا ہیں. مطلب میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سمپل آپ کہیں گے نا کہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھ رہا ہوں یا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھائی میں سیکھ رہا ہوں، تو وہ جو ہے نا وہ بات نہیں بنے گی. اگر آپ اس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت سارے اخبار پڑھتے ہیں زندگی میں، بہت ساری کتابیں، بہت سنتے ہیں لیکچر سیمینارز. جو بچے تیاری کر رہے ہیں امتحانوں کی وہ کہتے ہیں ہم یاد کیسے کریں، میموری کیسے. تو اس میں جو ظاہر ہے کہ اس پہ کبھی تفصیلاً بات ہوگی، لیکن جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ اس کو ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے دہراتے رہیں. جو بات تو ہے اپنی آپ کے ذہن میں وہ تازہ رہتی ہے. نوٹس آپ لکھیں، ہاتھ سے لکھیں، کوشش کریں اور اس کو چنکس میں رکھیں. مطلب ایک بہت بڑی سی کتاب ہے، بہت بڑا سا لیکچر ہے، تو اس کو چنکس کے اندر آپ ڈیوائڈ کر دیں. اور نیمونکس ایک اور ٹرم ہے بڑی سائنٹیفک سی یاد رکھنے کے لیے چیزیں، ان پہ بھی ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ آپ مختلف کہانیوں کے ساتھ، مختلف واقعات کے ساتھ کسی بھی بور سے بور ٹاپک کو آپ لنک کر دیتے ہیں اور پھر وہ یاد کبھی. اچھا مجھے بہت سے سوال یہ بھی آئے ہیں دوستوں کے کہ جی یاد کیسے رکھا جاتا ہے چیزوں کو. تو اس کی بھی ایک سائنس ہے کہ یاد کیسے رکھا جاتا ہے. تو کبھی جو ہے وہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کو گانا کس طرح یاد ہو جاتا ہے. ایک گانا جو آپ نے آج سے 20-25 سال پہلے سنا ہو اور وہ گانے آپ کو خود بخود آپ گنگناتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ گانے آپ کو 20-20 سال بعد یاد رہتے ہیں. کیسے آپ ان کو پراپرلی یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ یاد ہو جاتے ہیں آپ کو سن کے. اچھا اینی وے، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہاں پہ آگے چلتے ہیں اور جان وک جو ہیں یہ ان کے سوال کا میں نے جواب دیا ہے کہ خود بخود بھول جاتے ہیں. جان وک GN3GM 21 گھنٹے پہلے ان کا آیا تھا میرے پاس. اچھا تو انہوں نے یہ بات کی تھی تو میں نے ساتھ ہی چھوڑ دیا. اچھا جی غزہ وار کو تو میں ڈسکس کر رہا ہوں کنٹینیوسلی. باقی جو ہے وہ سمرین اطہر صاحبہ کا شکریہ. مائی لائف ان ریویو، سکسیس کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات ذہن میں آئے تو اس پہ بات کروں. اچھا جی ٹاپ 10 انسائٹ آپ کا بہت شکریہ. اور پرسیپشن آف ALARZ آئیڈیالوجی آف دا فیوچر بائی لاز شریعز، صالح عبداللہ محمد صاحب آپ کا شکریہ. اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ لولی شہری آپ کا بھی بہت شکریہ. آل ہڈن چیریٹی اینڈ ویلفیئر. اچھا ڈو یو تھنک IK ول بی ریلیزڈ
کتنی جنگیں اور ہوں گی؟ تیسری جنگ عظیم کیا ہو رہی ہے؟ اچھا جی، بہت سے سوالات ہیں اس میں. اینڈ آف انٹرنیٹ. اچھا میں اس میں ذرا ایک بات اس کو اور کنٹینیو کر دوں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت سے جو کولیگز ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جو دیکھیں بات یہ ساری کہ اب تو نو کوڈ کے اوپر میں کبھی اس پہ بات کروں گا کہ نو کوڈ اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو کیا ہمیں کمپیوٹر لینگویجز سیکھنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ نو کوڈ اپلیکیشنز جو ہیں ان کے پلیٹ فارمز دن بدن سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں ویژول انٹرفیس ہے، اور اس میں اور بہت کچھ ہے. اس میں لو کوڈ اور نو کوڈ یہ سارے تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس بھی ہو جاتی ہیں مختلف پلیٹ فارم سے. یہ چیٹ باٹس بلڈ ہو رہے ہیں، اور مینی چیٹ اور موبائل منکی اور یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں، اور پھر ایون بلڈ بھی ہو رہے ہیں اس پہ. اے آئی ماڈلس کی بلڈنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. گوگل آٹو ایم ایل سب سے زیادہ میرے خیال سے، اور بھی استعمال ہو رہے ہیں، مائکروسافٹ والے بھی کر رہے ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ کوڈنگ بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر میں کیا لینگویجز اور کوڈنگ اس پہ ایک ڈیٹیل سیشن کریں گے. میں صرف یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں صرف یہ بات کہہ کے آگے نکلتا ہوں کہ جو تھوڑا سا جو توقع میں کہہ رہا تھا نا کہ جیسے بٹ کوائن کی ایک ہائپ بنی تھی 2017 میں، ایک برسٹ ہو گیا. اب بلاک چین تو موجود ہے، بلاک چین، کرپٹو کرنسیز، یہ ساری وجہ سے ایک کرنسی کی ہائپ آتی ہے نا، ہر آدمی بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے پیچھے کہ جی یہ جو ہے یہ بٹ کوائن میں پیسے لگاؤ. بٹ کوائن کا اگلا جو بھی پتہ چلے گا ہمیں بٹ کوائن کے بارے میں، وہ پتہ چلے گا غالباً اپریل میں. تو اپریل یا کہیں مارچ اپریل 2025 میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ذرا تھوڑی سی ہائپ زیادہ بنی ہے اس سال. اور جو ایل ایل ایمس ہیں، جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں، وہ بھی ایک جگہ پہ جا کے تھوڑا سا ٹھہر گئے ہیں. مطلب ٹھہرنے سے میری مراد یہ ہے کہ جو توقع تھی کہ وہ، کیونکہ ڈیٹا کی کمی ہے، اور جیسے GPT-4 تو آ گیا ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ 5 جو آئے گا، ایک سائیکل ہی اس کا ہوگا، 2 سائیکل اور ہو سکتے ہیں. کتنا ڈیٹا آئے گا؟ سنتھیٹک ڈیٹا تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ڈیٹا کی کمی ہے. اور ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اب ڈیٹا جتنا تھا، تو اس سال جو اناؤنسمنٹس ہوئی تھیں بہت ساری ایل ایل ایمس کے حوالے سے، وہ ذرا رک گئی ہیں. تو میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ جو 2024 ہے یہ تھوڑا سا رکا ہے. جتنا 2022 2023 میں ایک دم سے ٹرانسفارمر، فاؤنڈیشن ماڈل، آگے پیچھے دائیں بائیں بہت کچھ ہوا، اس سال ذرا رک گیا ہے تھوڑا سا. اس سال جو اناؤنسمنٹس ہوئی تھیں بگ ٹیکس کی طرف سے، وہ ذرا رک گئی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اب لینگویج ٹرانسلیشنز میں، چیٹ باٹس میں، کنورسیشنل اے آئی میں بہت کام ہو رہا ہے، اور سینٹیمنٹ انالیسس، اوپینین مائننگ، یہ کام سارے ہو رہے ہیں. لیکن ایل ایل ایمس جو ہیں چیٹ جی پی ٹی کے بعد، GPT-4 کے بعد وہ رک گیا ہے. اور یہ جو ہیں یہ کافی اناؤنسمنٹس کافی کمپنیز کی طرف سے رک گئی ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں کہ اور بھی پچھلے 2-3 سالوں میں یہ اور بھی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہوا ہے کہ تھوڑا سا 2024 میں یہ اپنی جگہ موجود ہے. ٹیکنالوجیز، ریسرچ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو ہم ظاہر ہے کہ سال کے اب ذرا آخری مہینوں میں ہیں، تو آپ سے روٹین میں رابطہ رہے گا. تو اور بھی بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ بہت زیادہ، جن کے بارے میں تھا یہ کہ اس سال 2024 میں بہت کوئی ریولوشن آ جائے گا ان میں. لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ تھوڑا سا ٹھہر گئی ہیں، رکی ہوئی ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، لیکن رکی ہوئی ہیں. ایکسپیکٹیشن ٹیکنالوجی بڑی انسرٹن ہے. اچانک کوئی چیز جو ہے وہ اچیو ہو جاتی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، فوراً ایک بگ ٹیک اناؤنس کرتی ہے، دوسری کرتی ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا جیسے ڈیٹا کی اس وقت ایک کمی ہے کہ ڈیٹا آپ دیکھیں، مطلب ہے کہ 50,000 یوٹیوب ویڈیوز پہ آپ ٹرین کر دیں کسی مشین کو، لیکن اس میں جو بات نکلے گی
وہ بات بہت کم ہوگی. وہ بات وہ الفا گو گیم والی بات اب نہیں ہوگی. اب جو کنٹینٹ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، مشین اس پہ ٹرین ہوگی. اگر وہ 1000 گھنٹے کی یوٹیوبز ہیں تو اس میں سے ڈیٹا، اس میں جو نیا کنٹینٹ ہے وہ بہت کم ہوگا. وہ اگر آپ سمجھیں کہ وہ کنٹینٹ جو ہے وہ ٹیچنگ کا بھی ہے تو وہ تو مشین، مطلب آئیے ہم آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سکھاتے ہیں، آئیے ہم آپ کو کھانا بنانا سکھاتے ہیں، آئیے ہم آپ کو کچھ بھی، وہ تو مشینز کے پاس آلریڈی موجود ہے سارا کچھ. تو وہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو نیا ڈیٹا ہے وہ کم آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سارا جو اس سال ہونا تھا، ایل ایل ایمز نے چھلانگ مارنی تھی بہت بڑی. اب دیکھیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی 5، میں نے کہا نا 1-2 سائیکلز ہیں، اس کے بعد یہ ایل ایل ایمز اپنی جگہ رک جائیں گے. ڈیٹا کی کمی ہو رہی ہے. سنتھیٹک ڈیٹا ایک بالکل ڈفرینٹ مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. بلاک چین تھوڑی سی رکی ہے اس سال. اچھا، بہت زیادہ اور بھی ٹیکنالوجی رکی ہیں. میں ان ٹیکنالوجیز کو چونکہ فالو کر رہا تھا اس سال، جو ہے وہ 3D کے حوالے سے، 3D پرنٹنگ کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ جی انڈسٹریز کے اندر کوئی بہت بڑا ریولوشن آ جائے گا. اور جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ 3D پرنٹنگ آ گئی. تو شروع میں آپ کو یاد ہے وہ اشتہار آنے شروع ہو گئے تھے کہ وہ جی مختلف بل بورڈز کے اوپر اور وہ سارا، تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکا. ورچوئل ریئلٹی بھی تھوڑی سی، وی آر بھی کم ہوا ہے اس سال. اور اس سال جو ہے وہ سیلف ڈرائیونگ کارز کا بھی پہ بھی بہت زیادہ کام نہیں ہو سکا جتنا میرا خیال ہے کہ 2023 میں ہوا تھا. 24 میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا. اور کوانٹم بھی ایک جگہ پہ اس وقت رکی ہوئی ہے، ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے لیکن رکا ہوا ہے معاملہ. جو ایک جگہ اچانک ایک اس پہ کوانٹم کے اوپر ایک دم سے کوانٹم کمپیوٹنگ اور آ رہی ہے، بس آنے والی ہے 2024 میں ہی ہوگا. تو ابھی میں نے چند روز پہلے چیک کیا آئی بی ایم اور باقی جگہوں سے، تو اس کے اوپر کوئی ابھی فوری طور پہ اچانک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہونے جا رہی. غالباً ہو بھی سکتی ہے چند مہینوں میں، لیکن رکا ہوا ہے. کوانٹم کے جو کمپیوٹنگ ہیں وہ رکی ہوئی ہے اپنی جگہ بہت زیادہ. اس کے اس سے اچھا 5G بھی رکا ہوا ہے. 5G کے نتیجے میں نیٹ ورکس تو آ گئے ہیں سامنے، لیکن ان کی جو اڈاپٹیشن ہے اور امپیکٹ جو ہے وہ سلوور ہے. وہ اتنا نہیں ہے جتنی اس کی ایکسپیکٹیشن ہو رہی تھی کہ 5G آنے کے بعد جو ہے وہ جہاں پہ 5G نہیں ہے وہاں پہ کچھ اور ہوگا، جہاں 5G ہے وہاں کچھ اور ہو جائے گا، انٹرنیٹ کی سپیڈ آگے پیچھے. تو وہ بھی بات نہیں بنی. اچھا، روبوٹکس بھی ذرا تھوڑی سی سلو رہی ہیں اس سال. اور انٹرنیٹ آف تھنگس IoTs جو ہیں وہ بھی سلو رہی ہیں. آپس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انٹیگریشن نہیں ہو سکی، اور سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ہے اور پریکٹیکل اپلیکیشنز بھی اس کی ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کے اوپر ریسرچ رک گئی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے یہ اس سال بہت ساری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ جو ہیں وہ نہیں ہوئی اس سال. اچھا، اس میں ورچوئل ریئلٹی نہیں، اس میں آگمنٹڈ جو ریئلٹی ہے وہ بھی، یعنی وی آر اور اے آر دونوں اس سال ان پہ بہت زیادہ معاملات آگے نہیں بڑھے. اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ، اور میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر اس میں جو ہے وہ، اور اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 2004 میں یہ بہت سے دوستوں نے بات کی کہ اینڈ آف ٹائم کو دوبارہ کرنا چاہیے. 2004 میں یہ میں نے اینڈ آف ٹائم کی سیریز کی تھی. اور 2004 میں تو بہت زیادہ ٹیکنالوجیز میرے پاس نہیں تھیں. اس طرح سے لیپ ٹاپ لے کے میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا کسی جگہ پہ. 2004، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ مشکل تھا، مشکل تھا. اور وہ اگر آپ اس کو 2004 کی جو اینڈ آف ٹائم ہے نا، شروع میں جو آئی تھی بالکل، جو آپ نے شاید DVDs پہ یا CDs پہ یا اس وقت آپ نے اس کو کسی اور انداز میں دیکھا ہو. یہ یوٹیوب پہ جو پڑی ہوئی ہیں یہ تو ابھی بھی کوئی بنا رہا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کون بنا رہا ہے. یہ میں نہیں بناتا. یہ اینڈ آف ٹائم کی جو ابھی 1-2 مہینے پہلے ہر تھوڑے دن کے بعد ایک چینل سا بنا ہوا ہے، اس کو وہ مجھے نہیں پتا، وہ کوئی پرانے اس کے آوازیں جوڑ کے کوئی اس کو بنا رہا ہے. میں خیر ان سے کہتا بھی نہیں کوئی کہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی اس کو کر رہا ہے وہ بہرحال وہ میرا چینل نہیں ہے. اور وہ اس میں بہت سارے وہ اس طرح سے حصوں کو جوڑ دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ ایک غلط تاثر جاتا ہے.
جو بھی بہرحال بنا رہے ہیں صاحب اینڈ آف ٹائم، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح اس کو خراب نہ کریں، اس کے کنٹینٹ کو، کہ میری آواز کو بیک گراؤنڈ. اینی وے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یمن کے اندر کچھ ہوگا. مجھے نہیں پتا یہ کیسے میں نے اینڈ آف ٹائم کو بنا لیا، یا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی کہ میں نے بنایا. اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ سیریا میں کچھ کوئی لڑائی ہوگی، یا یہ کہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت جو ہے اس میں مسجد اقصیٰ، اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں اہل تشیع، جو اہل سنت والجماعت، اس میں کرسچینٹی، اس میں جو ہے وہ جو یہودی کیا سمجھتے ہیں، مطلب ہر مذہب کے حوالے سے پراپر ریسرچ ہے. ایک ایک تورا میں کیا لکھا ہوا ہے، بائبل میں کیا ہے، نامہ جدید میں کیا ہے، قدیم میں کیا ہے، تورا میں کیا ہے. اور تو اس میں ایک ایک لفظ کی کئی دفعہ میں نے اس کو خود پڑھا، سمجھا، اور جہاں پہ پرابلم ہوئی تو میں نے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ اس میں اہل تشیع علماء سے بات کی، میں نے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اسرار صاحب نظر آ رہے ہیں، اور بھی شخصیات سے میں نے درمیان میں بہت بات کی اس کے اوپر. اور اسی طرح سے میں نے جو جب جہاں پر کرسچینٹی کا ذکر آ رہا ہے تو کرسچن جو اسکالرز ہیں ان سے بات ہوئی. اور اس میں ایک بات آپ کو میں انٹرسٹنگ آج یہ بتاؤں کہ اینڈ آف ٹائم کی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ میں نے سینیگوگ کے اندر ریکارڈ کی تھی، کیونکہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ نہیں تھا، یہ مین ٹی وی چینلز پہ گیا تھا ARY، بعد میں اس کی DVD بنی تھیں. تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تو 2004 کا آپ کو ماحول اگر یاد ہو، یہ عراق کے فوراً بعد، اور 2005-06 میں جو حماس اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اس کے درمیان میں، آپ کو ماحول یاد ہوگا پوری دنیا کا. تو اس وقت ایک بہت مشکل کام تھا. آج تو شاید یہ بات کرنا آسان ہے، لیکن اس وقت بہت مشکل تھی، بہت مشکل تھی بات کرنا. لیکن یہ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ وہ جو سینیگوگ والا ایپیسوڈ تھا، اس لیے کہ کہیں پر یہ بات نہ ہو کہ جی آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہے میں نے جو کہ ان کے جو صحیفے ہیں اس میں موجود نہیں ہے. تو ایون میں نے جو یہودی علماء ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، اور ان کے جو لوگ ہیں پرانے نئے جو مختلف آرتھوڈاکس ہیں، مطلب دیکھیں مجھے تو اتنا نہیں اس کا علم تھا، لیکن جب میں ان سے ملتا گیا اور اس میں بہت کچھ سینسر ہوا. اور میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں، بڑی حیران کن بات، کہ اس میں بعض باتیں تو 2004 میں ایسی ہوئیں اس میں کہ وہ اس وقت ایک احمقانہ سی بات لگتی تھی. مثال کے طور پہ ایک جگہ ایک جملہ نعمت شاہ ولی کی پیشگوئی نہیں تھی یہ، اور نہ ہی یہ کہیں آخر الزماں کوئی احادیث میں تھی، لیکن میں ایک اور کتاب پڑھ رہا تھا، وہ عربی ایک عرب جو عالم ہیں، وہ چند دہائیاں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، پچھلی صدی میں، میرے خیال سے 1985 میں ان کا شاید انتقال ہوا ہے. انہوں نے ایک عجیب پریڈکشن کی تھی اس وقت، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیاہ فام ہوگا. بلکہ انہوں نے اس کو اس طرح سے کوائن کیا تھا ورڈ کو کہ جو غلام ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت پہ حکمرانی کریں گے، جس نسل کو انہوں نے غلام بنا کے لائے تھے وہ. اچھا، اب یہ 2004 میں جارج بش ہیں، کہیں دور دور تک تصور بھی نہیں ہے کہ اوباما نے آنا ہے، تو وہ پورا حصہ اس میں سے جو ہے وہ ایڈٹ ہو گیا، اور میں نے اس کو خود ہی نکال دیا. میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، امریکہ میں مطلب کہاں سے اس وقت کوئی بلیک آ سکتا ہے بندہ. لیکن بعد میں جو ہے وہ اوباما آئے، اب کیملا ہیرس کھڑی ہیں الیکشن میں. تو بہت کچھ ہے، میں نے بہت اس وقت نکال دیا تھا. میں دوبارہ اس کو اس لیے نہیں بنانا چاہ رہا کہ وہ اس قدر حیران کن اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اور ابھی تو جو کچھ غزہ میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں، اب اس کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک سوال بھی ہے کہ کیا یہ ورلڈ وار 3 ہے. تو اس کا تو فیصلہ، اس کے بارے میں تو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ میرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. اچھا، پھر ایک جو سوال ہے اس میں وہ یہ ہے کہ برہان ندیم کہہ رہے ہیں 18 سال ہو گئے میڈیا میں آپ جیسا سچا انسان نہیں دیکھا. بہت جناب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اسد محمود صاحب ہیں، پھر فیصل نفیس صاحب ہیں، ان کو بھی السلام علیکم جی. اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے بات کی. نعیم 786 خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. گلگت بلتستان سے یو نو ہیئر،
آپ کا بہت شکریہ. واٹ از دا فیوچر آف مائی پاکستان؟ اور پاکستان جی زبردست ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے اس کیوس سے. بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے زبردوست کا کیا ہوا؟ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ویسے؟ ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ یہ زبردست ہی ہو رہا ہے. اچھا بہت سے لوگ جو ہیں بڑی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. کیوں جی؟ ہمارے پاپ کارن کب سے ختم ہو چکے ہیں، فلم کچھ زیادہ لمبی ہو گئی. ہاں یہ میں ایگری کرتا ہوں، فلم تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا وہ، پھر بورنگ ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ کہ میرے خیال سے جو بھی ہونا ہے وہ ہونا ہے انشاءاللہ، اور اچھا ہی ہوگا. اچھا میں جو نا مایوس نہیں ہوتا زندگی میں، اور میں مایوس اس لیے نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ پرابلمز نہیں ہوتے، ہر آدمی کی اپنی کہانی ہے. آپ کے میرے پرابلمز، میں بھی مڈل کلاس سے ہوں، اور آپ یوں سمجھیں کہ میرے والد بھی جاب کرتے تھے، میری والدہ بھی جاب کرتی تھیں. دونوں اگر جاب نہ کرتے تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا. میں ایک ایسی فیملی سے ہوں. تو انہوں نے محنت کی، وہ پڑھے لکھے تھے دونوں. تو انہوں نے، میری والدہ پڑھاتی تھیں اسکول میں اور کالج میں، پھر انہوں نے پڑھایا، پھر پرنسپل بھی بنی کالج کی. تو وہ دونوں جاب کرتے تھے تو میں پڑھ پایا جتنا بھی میں نے پڑھا زندگی میں. تو میں جو ہوں وہ مڈل کلاس سے ہی ہوں، آپ جیسے ہی ہوں، بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں باپ تو مجھ سے زیادہ خوشحال ہوں گے. اچھا جی پھر اس کے بعد بیٹرمنٹ آف پاکستان. تو یہ میں تو کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوا. میں مایوس ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھا ہوتا. اچھا اس کے بعد تو یہ آگے انشاءاللہ نکل جائیں گے. بہت سے نام میں اب آئی شاہد جعفری صاحب ہیں، وہ بھی سلام کر رہے ہیں. اچھا ہاؤ کین اے پرسن فائنڈ آؤٹ واٹ ہی از موسٹ انٹرسٹڈ ان؟ خود ہی پتہ چلے گا جی آپ کو، آپ کس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا مستقبل میں کتنا آگے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ ریپیٹڈلی آ رہا ہے کہ اچھا سوشل میڈیا کا فیوچر. سوشل میڈیا کا فیوچر دیکھیں، یوٹیوب پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً، یہ بات یقیناً کیا لازماً دیکھ رہے ہیں. اس کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ الگوریدم چینج ہوں گے آنے والے دنوں میں، اس کی پالیسیز چینج ہوں گی. سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنی مختلف ملک اپنی ریگولیشنز بنا رہے ہیں، اور گوگل ایس سی او جو ہے اس کو بھی کچھ ایک دوست نے سوال کیا، اس کے حوالے سے بھی کبھی بات ہو جائے گی، ورنہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا آج کی جو نشست ہے. میں اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا میں نے کہا نا، اچھا یہ جیسے ایک سوال یہ بھی آیا کہ جی جنریٹو اے آئی. اب دیکھیں نا، میں نے وہی بات آپ سے کی کہ آپ اس کے اندر چنکس بنائیں. مطلب جنریٹو اے آئی جیسے آپ کو پتہ چلا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے خالی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں کہا، آپ نے جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا. لیکن اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ ایک اس کو نہ سمجھیں کہ جی کوئی ایک کورس ہے اور آپ نے کر لیا اور دیٹس اٹ. ایسا نہیں ہے. جو اگر آپ نے اس کو کیریئر کے طور پہ اپنانا ہے نا، تو پھر آپ اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کریں. آپ کو مختلف چیزیں سمجھنی ہوں گی. آپ کو ڈیٹا سمجھنا ہوگا، آپ کو لینگویجز سمجھنی ہوں گی، آپ کو نئی لینگویجز دیکھنی ہوں گی. پائتھن کہاں تک جا سکتی ہے، سی پلس پلس جاوا کہاں تک جا سکتی ہے، آر لینگویج آ رہی ہے وہ کیا ہے. تو مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا جنریٹو اے آئی کے اندر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا لینگ چین کا اور انٹریکٹیو ٹولز کا، اس کو سمجھنا ہوگا. اور پھر اس میں جو ہے وہ نئے ماڈلز آ رہے ہیں، نیا بہت کچھ آ رہا ہے. ایکسپلینیبل اے آئی جو ہے ایک نئی فیلڈ آ رہی ہے، اس طرف ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے، یہ جس کو ہم ایکس اے آئی بھی کہتے ہیں، اچھا تو اس طرف ذرا توجہ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. اور جنریٹو اے آئی کا میں کافی کچھ ہو رہا ہے اس وقت. جنریٹو اے آئی جو ہے اس کو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو پھر مشین لرننگ بھی آ گئی نا، اور تو تھوڑا سا آگے چلیں تو پھر اس میں آپ جنریٹو اے آئی کے اندر کافی کچھ ہو رہا ہے. یہ جو امیجز بن رہی ہیں اور یہ مختلف جو ہے کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے، اس سے ڈیٹا آگمنٹیشن کو آپ سمجھیں. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورکس ہیں، جی اے اینز، وہ کیا ہیں، ان کو کسی ایک سبجیکٹ کو ادھر 3 مہینے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھیے. یہ اس طرح کے چکر میں مت آئیں. آپ کو ڈیفینیشنز یاد ہو جائیں گی اور وہ بھی بڑی مشکل سے آپ جو ہے یاد کر پائیں گے. اتنا کچھ ہے اس فیلڈ میں. تو اگر تو آپ نے کیریئر کے طور پہ اس میں جانا ہے تو پھر آپ اس کو فردر مختلف حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھیں. مشین لرننگ پڑھیں، اس کا ایک کورس کریں، ڈیٹا کو سمجھیں،
پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیپ لرننگ کا ایک ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سارا کچھ. اس کو ایک الگ سے کر کے نا کہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر لی وہی سیکھ لیا, نہیں ایسے نہیں ہے. اچھا, اور یہ لفظ بھی بہت زیادہ استعمال نہ کریں. اور ویریشنل انکوڈرز, آٹو انکوڈرز کو آپ پڑھیں. وہ تو میں نے کہا نا جو جنریٹیو اے آئی ہے اس کو پھر سیپریٹ کر لیں ذرا تھوڑا سا, وی اے ایز جو ہیں. اچھا, پھر اس میں جو ہے وہ اور پھر آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی یہاں پہ عبدالصمد صاحب ہیں, یوزر OV3DN کے حوالے سے فیوچر ڈگری ورسز اسکل کے اوپر تو میں نے بات کی تھی کچھ دن پہلے. میں اچھا 9/11 سے پہلے سے آپ کو سن رہے ہیں, وہ کیسے سن رہے ہیں؟ اچھا, میں تو آیا 9/11 میں تھا, استادوں میں سے ایک استاد ہیں. اچھا جی, بہت شکریہ. اچھا, پارکنسن سے بات کروں؟ اچھا میں کروں گا جی بالکل. یہ بات کی ہے مسٹر طاہری توری. اچھا, مزمل ابراہیم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں شادی کرنی چاہیے ہیں, یہ کیا سوال ہے؟ اچھا جی, اس کے بعد طلال ابڑو صاحب کا بھی سوال ہے, موقع ملے آپ سے ملاقات کی حسرت ہے. اچھا جی, ملاقات کا کوئی رکھتے ہیں سلسلہ. 5th ٹیکنیکل انڈسٹریل پاکستان جو ہے بالکل ہے. اور یہ سوال ہے مجینا ایسے کا نام ہے. اچھا, برائٹر فیوچر انشاء اللہ تعالیٰ, بہت برائٹر فیوچر. پوری دنیا میں کیوس ہے جی. یہ آپ پاکستان تو بہت سے ملکوں سے بہتر ہے اس وقت. اور وہ جو بات ہے نا پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں باہر, آپ کو شاید میں نے ذرا آپ جائیں نا اس یورپ کے اندر, حالات کیا ہیں, چھوڑ دیں کہ وہاں پر لوگ موو ہونا چاہ رہے ہیں وہاں سے. وہاں اتنا دشوار ہو گیا ہے رہنا. کچھ لوگ تو بہت اچھے سیٹل ہیں پہلے سے ماشاءاللہ, لیکن وہاں پر لوگ بیزار ہو گئے ہیں اب. کیا بنگلہ دیش کے لوگ, کیا انڈیا کے لوگ, کیا پاکستان کے لوگ, کیا کئی ملکوں کے لوگ, وہ اتنے سیچوریٹڈ ہو گیا ہے یورپ. اور وہاں پر وہی انویسٹمنٹ اور ویزاز اور امیگریشن رائٹ ونگ کے جیت رہے ہیں لوگ, تو وہ ایک انسرٹینٹی رہتی ہے. اپنا ملک ہوتا ہے, روٹی تو مل جاتی ہے نا کم سے کم. تو یہ رشتہ دار تو ہوتے ہیں, اچھے برے میں کوئی آواز دیں آپ کسی کو. ہاؤ ٹو کوئٹ اسموکنگ پلیز. اچھا, یہ ہے گیمنگ خیند کے نام سے جی. میں نے اسموکنگ کبھی کی نہیں, لیکن ویسے ایڈکشن پہ بات کر چکا ہوں پہلے, مزید بات کر لوں گا اس پہ. امام مہدی علیہ السلام پہ ضرور کوئی بات لازمی کریں. حضرت امام مہدی کے اوپر دیکھیں, اینڈ آف ٹائم کا ایک سیزن یا ایک نیا اس کو ایک بنتا ہے پروگرام, لیکن میں اس کو کرنے سے گھبرا بھی رہا ہوں اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں وقت سے پہلے کہہ گیا, اور میں کیوں کہہ گیا یہ میں نہیں جانتا. میں نے کیسے اس کو ڈسکس کر لیا, میں نے یوکرین کی جنگ سے پہلے یوکرین کو کیسے ڈسکس کر لیا, یہ بھی ایک سوال ہے. میں نے اور بہت ساری باتیں ایسی وقت سے پہلے کر لی, لیکن اینڈ آف ٹائم جو ہے وہ میں نے وقت سے پہلے کیسے کر لیا مجھے نہیں پتا. میں نے اس میں یمن کیسے ڈسکس کر لیا, میں نے اس میں اور بہت کچھ کیسے ڈسکس کر لیا. اور یہ پروگرام جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پاکستان میں دیکھا گیا, پاکستان سے باہر بہت زیادہ اس کو دیکھا گیا, اور کوشش کی کہ جہاں پہ اس میں اور مذاہب کا ذکر ہے, جیسے اس میں ہندو مذہب کا ذکر ہے, تو اس میں ہندو جو ان کے مختلف اسکالرز ہیں ان سے میری بات ہوئی بڑی ڈیٹیل. کوئی غلطی نہ ہو جائے درمیان میں, کسی بھی مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے. بدھ مت کے حوالے سے بھی ایک ایشو تھا, لیکن وہ پھر میں نے کانٹیکٹ کیا تھا کچھ احباب سے, تو انہوں نے پھر میری ملاقات کروا دی تھی. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہاں پہ میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا جی. عفیفہ فاطمہ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں ایڈکٹیڈ ٹو یور پروگرام. اچھا جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا, اور جو ہے وہ اس میں جو فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر کا فیوچر, میں نے کہا نا یہ کمیونیکیشن کے تو چینج ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. اس وقت یوٹیوب چل رہا ہے, ٹک ٹاک ہے. کتنے سال پہلے, ابھی 10 12 15 سال ہوئے ہیں. کئی اس میں سے جو مختلف جو ہیں وہ گزر گئی ہیں, ختم ہو گئے ہیں مختلف ٹیکنالوجیز. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ LLM جو ہیں اس سال, جیسے گوگل کی جیمینائی الٹرا نے آنا تھا, ہم انتظار کرتے رہ گئے پورا سال, ابھی تک تو نہیں آئی وہ.
اچھا، پہلے کوارٹر کے اندر وہ ڈیلے ہو گئی. میٹا کا جو ہے وہ لاما 3 اس نے آنا تھا. چیٹ جی پی ٹی 5 کا تو میں ذکر کر چکا ہوں. اس کی بھی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جاپان میں کہیں آج، شاید میں دیکھ رہا تھا کل اناؤنسمنٹ ہوئی کانفرنس میں. ان کے جو جاپان کے ہیڈ ہیں اوپن اے آئی کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آ رہی ہے. اس کا جو اگلا جو 100 ٹائم زیادہ پاورفل ہوگا، لیکن اس کی ایگزیکٹ کوئی ڈیٹ نہیں دی ابھی تک جب یہ پروگرام میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی، پھر مجھ سے ایک سوال یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فری لانسرز کا کیا فیوچر ہے؟ فری لانسرز کا جی فیوچر یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فری لانسرز کا فیوچر یہ ہے. دیکھیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد جو ہے نا، وہ آپ کو جتنے فری لانسرز ہیں وہ براہ کرم اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اپ اسکل کریں. کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہ آتی ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ویب سائٹس دیکھیں نا، اے آئی بنا رہی ہے، خود کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے خود بخود. ریموٹ ورک کی کا ایڈاپشن جو ہے وہ گریجولی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ گلوبل لیول پہ کمپٹیشن ہوگا. تو آپ کو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹے ہیڈ آف کرو سے آپ کو آگے ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے. اچھا، اور اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا. آپ کی ریپوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو بڑھاتے ہیں. آپ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو شاید آپ کو تھوڑی سی عجیب بھی لگے گی اس وقت، کہ وہ جو وی سیز کا کنسیپٹ تھا نا، وینچر کیپٹلسٹ ڈھونڈ رہے تھے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کریں، ملٹائی ملین بلین، وہ اس سال سلو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جو میں نے آپ سے بات کی نا، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ونٹر سے مراد ہے کہ ٹھنڈی ہوگی یہ سال، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے سائنس ہیں کہ ذرا سلو گیا ہے. جو 22 میں تھا نا اتنا، چیٹ جی پی ٹی 2 سے 3 تو خیر بالکل ہی فضول تھا. 3 سے آپ آنورڈ شروع کریں نا، 3 اور 3.5 اور 4 اور پھر اس کے بعد تو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے بعد یہ کہ جو وی سیز ہیں نا، جو وینچر کیپٹل جو بڑے بڑے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں کمپنیز میں، وہ بڑے سلیکٹیو ہو گئے ہیں اس میں پوری دنیا میں. اور وہ جو پہلے اسٹارٹ اپس تھا کہ جی بالکل بنا لو اسٹارٹ اپ اور اس کے بعد جناب ایک اتنے ملین ڈالر جو ہیں، وہ ایک بہت بڑا بوم تھا جو سلو ہو گیا ہے. وہ بڑے محتاط ہو گئے ہیں کہ یار کہاں پر اسٹارٹ اپ کو چلانا اور پھر اس کا ریٹرن کرنا اور اس میں لاس نہ ہو، اور پھر 50 آدمی ہائر کر لیے تو 10 کی ضرورت نکلی. بڑی بڑی ٹیکنیکل کمپنیز لے آف کر رہی ہیں. ریٹینشن بھی بڑی ضروری ہے کہ آپ کا ٹیکنیکل اسٹاف باہر نہ چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں وہ رکیں گے. اپنی ایجنسیز، لوگ ایجنسی سے مراد یہ کہ اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی اب خود بن رہے ہیں. لیکن یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا، اتنا زیادہ کہ اس میں پھر اسٹینڈ آؤٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسے اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ایز اے فری لانس. اور خاص طور پہ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کیونکہ یہ سارا جو سسٹم ہے، جتنا دور آپ سے بندہ بیٹھا ہوگا، مثلا امریکہ سے آپ ہیں اور آپ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کہیں بیٹھے فری لانس کام کر رہے ہیں، تو جو بھی چیز آپ کے ٹیلی فون پہ چلی گئی، آپ کے لیپ ٹاپ پہ چلی گئی، اس کے ہیک ہونے کے چانسز ہیں. تو لوگ زیادہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ اپنے آمنے سامنے ہی بیٹھے ہوں لوگ، کیونکہ ہر ملک میں موجود ہے نا فری لانسر، تو وہ وہیں پہ موجود ہوں اور وہ انہی سے کام کروا لیں، انسٹیٹ کہ وہ دور کسی بندے کو کام دیں. تو آپ نے بہت، اگر آپ اپنے آپ کو اب اسکل رکھیں گے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، ایسا بھی آتا ہے، ایسا بھی آتا ہے، ایسا بھی آتا ہے، یہ دیکھیں ایس سی او کی بھی پوری پکچر چینج ہونے والی ہے، ہو رہی ہے بلکہ. تو پھر آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے. مارکیٹ بہت بڑی ہے اسٹل، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فری لانس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. اور اپنے آپ کو جو ہے نا کسی جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت، تو اپنے آپ کو یہ کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریز بھی میں بالکل ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ اپنے جو بھی آپ کے مینٹورز ہیں یا باقی لوگوں سے پوچھ لیں کہ 2-3 سال کی ڈگریز، یعنی دیکھیں نا کمپیوٹر تو بس بن گیا نا، یہ کمپیوٹر ہے میرے پاس، یہ کمپیوٹر ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو کمپیوٹ کرنے کی اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی. لیکن یہ کمپیوٹر تو اب ایسے ہی رہے گا نا، انلیس اینڈ انٹل کوانٹم آ جائے یا کچھ اور ہو جائے. تو میں اب اس کمپیوٹر سائنس کو اگر پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی 5 سال کی ڈگری لینے کی تک نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل میں اے آئی ساتھ سیکھوں اور ڈیٹا اور پروگرامنگ اور کوڈنگ اور بہت ساری چیزیں ساتھ سیکھوں. تو صرف کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری لینا یا خالی دیکھیں نا، اب جیسے فریج آ گیا تو فریج ایجاد ہو گیا، ایک ٹی وی تھا وہ ایجاد ہو گیا، اب اس کو آگے جو ہے وہ مطلب وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے نا. اب میں کہوں کہ میں جی ٹی وی بنانے کی ایک ڈگری لے رہا ہوں، ماسٹرز کر رہا ہوں ٹی وی کیسے بنائے جاتے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات لگے گی. تو یہ تو کمپیوٹر ہے، اس میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، آگے بہت کچھ ہے اس میں. ویب 3 بھی سلو ہو گیا ہے، میٹاورس بھی تھوڑا سلو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ سے جو کہا نا کہ یہ 2024 جو ہے اس میں ذرا تھوڑا سا سارا سلو ہو گیا، کیونکہ ہائپ بہت کریٹ ہو گئی
کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والے دنیا میں. تو یہ سال ذرا تھوڑا دھیما دھیما گیا، ڈیٹا بھی کم مل رہا ہے. تو اس میں آپ اسپیشلائز کریں. فری لانس اگر آپ کر رہے ہیں، اپ اسکل کرتے رہیں اپنے آپ کو، ری اسکل کرتے رہیں دوبارہ. اور اس میں جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ ساتھ آپ فری لانس جو ہے وہ کام کرنا سیکھیں، خاص طور پہ جب اے آئی ٹولز آ گئے ہیں بہت زیادہ، کنٹینٹ رائٹنگ ہو رہی ہے. جو بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ پہلے کام فری لانس کرواتے تھے وہ خود سیکھ رہے ہیں، خود ان کو جو ہے وہ کام بہت سارا آ گیا ہے کرنا، وہ آگے اس کو فری لانس دیتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ کہ کمیونٹیز میں نیٹ ورکنگ میں رہیں گے آپ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. دوبارہ میں بات کر رہا ہوں، فری لانس کی بہت بڑی گلوبل مارکیٹ ہے اس وقت. یہ مت سمجھیے گا میں ڈسکریج کر رہا ہوں، میں ایسے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ اپ اسکل کرتے رہیں ہر روز. یہ نہ سوچیں کہ 3 سال پہلے جو آپ کام کرتے تھے وہی آج کریں گے آپ. تو یہ تو بات ہو گئی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا. میرا تو دل تھا کہ بہت ساری باتیں آپ سے کروں، لیکن یہ جو بات ہے نا، میں نے آپ سے بات درمیان میں کی تھی، دوبارہ ایک دوست کا آیا کہ یاد کیسے کر لینا چاہیے. دیکھیں ایکٹیو ریکال دو ہی طریقے ہیں سائنٹیفکلی یاد رکھنے کے لیے. کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں، کوئی بھی کتاب، یہ کتاب موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں مثال کے طور پہ، یہ لیٹ سے کہ یہ کتاب ہے، یہاں سے میں اٹھاتا ہوں اس کو، تو آپ اس کو، یہ ہے ٹم مارشل کی، اس کو یہ مسٹ ریڈ بک ہے، بزنس آف جیوگرافی. اچھا اب اس کو جو ہے نا آپ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک چائنا کا حصہ ہے تو چائنا کو آپ الگ سے اسٹڈی کر لیں، آپ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کو الگ سے اسٹڈی کریں باقی. اور اس میں جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ایکٹیو ریکال یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں خاموشی سے کہ اچھا وہ جو میں نے پڑھا تھا وہ کیا تھا، اچھا وہ پڑھا تھا وہ، یہ تو ہم سب نے اس طرح سے پڑھا ہے اسکولوں کالجوں میں. تو ایکٹیو ریکال کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے آپ سے آپ پوچھتے رہیں اور نوٹس بنا کے رکھ لیں. پورا لیکچر، پوری کتاب نہیں، لیکن ایک نوٹس، کسی لیکچر میں بیٹھے ہوں تو اپنے ہاتھ سے نوٹس لکھیں، یا یہ کہ اس کو ایک پیپر بنائیں اور اس پیپر کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو اس کی ویژولائزیشن کرتے رہیں. یہ اس طرح سے اس کی برانچز نکل رہی ہیں، یہ شاخیں ڈرا کر لیں، یہاں کچھ لکھ لیا، یہاں کچھ لکھ لیا، پیپر کے سائڈ پہ کچھ لکھ لیا. اور دوسرا جو ہے وہ اسپیسڈ ریپیٹیشن ہے، کہ آپ جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ دہراتے رہیں، بات کو بار بار دہراتے رہیں اپنے ذہن میں. رٹے کی بات نہیں کر رہا، اپنے ذہن میں. یہ 2 ہی طریقے ہیں یاد رکھنے کے، ایکٹیو ریکال اور اسپیسڈ ریپیٹیشن. اور اس میں یہ ہے کہ واک کرتے ہوئے دہراتے رہیں، خود سے سوال کرتے رہیں. کمیونیکیشن اپنی بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ، یا یاد کرنے کا بھی کوئی طریقہ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے آپ ذرا دہراتے رہیں، زور سے بات کریں تو یاد ہو جاتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ. اور اس میں نیند بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری معلومات، یہ پہلے سیشن میں کر چکا ہوں، بہت کچھ سارا دن آپ سیکھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اس میں وہ فضول باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، اور جو کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ دماغ میں رہ جاتی ہیں. تو اس لیے اپنی نیند کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں. اسٹارٹ اپس کے اوپر، اسٹارٹ اپس بھی ذرا سلو ہو گئے ہیں، اور لے آفس چونکہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس میں، اور ظاہر ہے لوگ اس پہ کیپٹل بھی کم لگا رہے ہیں، تو اسٹارٹ اپس بھی دنیا بھر میں سلو ہو گئے ہیں. اور یہ 2024 جو ہے وہ مرجرز ہو گئے ہیں کئی اسٹارٹ اپس کے، اور وہ آپس میں، اور کئی فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے. تو اسٹارٹ اپ کی طرف آپ جائیں، لیکن بہت زیادہ سمجھ کے. اور اس کو میں نے آپ سے کہا نا، یہ 2020، 21 اور 22 سے کافی مختلف دنیا ہے، تو اس کے اوپر کبھی فردر بات کر لیں گے. اور یہ ہے کہ باقی آپ سے جو بات ہے وہ اور کیا کی جائے. میں یہاں پہ سوال اور دیکھتا ہوں، اگر کوئی سوال مجھے ایسا مل جائے جو، یہ پھر گفتگو بہت لمبی ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ میرے لیے سب کو جواب دینا جو ہے نا، تو یہ ٹیکنیکلی بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اس کو یہ ٹیکنیکلی جو ہے یہ تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے، اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے. لیکن یہ جو ہے کامیاب کیسے ہونا چاہیے. اچھا،
زندگی لائف کے بارے میں بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ بے وقوف، بزدل، چھوٹے، خود غرض لوگوں سے بھری ہوئی ہے، جن کے درمیان آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اور انہی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. اور ایک بڑا اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ پلان آل دا وے ٹو دا اینڈ. جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس کو ایک دفعہ اس کے اینڈ تک پہنچ کے پلان کریں زندگی میں، کہ یہ، اور ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ضرور رکھیں کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں کسی کاروبار میں، کسی رشتے میں، ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کہ یہ اگر فیلئر کی طرف چلا گیا تو پھر کیا ہوگا. اور مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رuthless قسم کی دنیا ہے. اور یہ جو ہے جب آپ تیزی کے ساتھ آگے دوڑ رہے ہوں زندگی میں، بہت کامیابی حاصل کر رہے ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کس جگہ رک جانا ہے، رکنا کہاں ہے. یعنی تیز بھاگتے بھاگتے آپ نے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رکنا کہاں ہے. یہ بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہیومن نیچر کے اسٹوڈنٹ بنیں، انسانوں کو پڑھنا سیکھیں، لوگوں کو پڑھیں، لوگوں کو سمجھیں. یہ آپ کے زندگی میں بہت کام آئے گی بات. اور پھر آپ یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ وہ ایک مارک ٹوین کا ایک بڑا زبردست ان کا کوٹ ہے کہ ایوری ون از اے مون، ایوری ون از اے مون اینڈ ہیز اے ڈارک سائڈ. ٹھیک ہے نا. ہر شخص جو ہے ایک چاند کی طرح ہے، اور جیسے چاند کی بھی ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے جو پیچھے ہے اور جو نظر نہیں آتی، تو ہر شخص جو ہے وہ ایک چاند ہے. یہ بڑی بڑی ایک چاند کی طرح ہے، اس کی ایک ڈارک سائڈ ہے. اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی. ڈارک سائڈ آپ کو چمکتی ہوئی سائڈ عموماً نظر آتی ہیں زندگی میں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد مومنٹس ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ ڈارک سائڈ سامنے آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت زیادہ محبتیں جن لوگوں سے زندگی میں کرتے ہیں، یہ بڑی بٹر سی بات ہے، لیکن تو اتنی محبتیں ایکسپیکٹ نہ کیا کریں جواب میں. بہت زیادہ کہ جی میں نے تو بہت کیا تھا، دیکھو اس نے کیا کر دیا، نہیں ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ دنیا جو ہے یہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. آپ ایکسپیکٹیشن جتنی زیادہ رکھیں گے اتنا زیادہ ہرٹ ہوں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو جب آپ کاروبار شروع کریں یا رشتوں میں تو اس کو بہت عرصہ لگتا ہے بنانے میں ٹرسٹ کو آپ، لیکن یہ کہ اس کو ٹوٹنے میں بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا. اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ، میں کڑوی بات کر رہا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ، کیونکہ کوئی دور ہی ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس بات میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ آپ کو کتنا کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مطلب وہ اس طرف دیکھ رہے ہوتے کتنا کچھ آتا ہے آپ کو، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے الٹیمیٹلی ان کے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور آخر میں یہ بات بھی زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے جو مخالفین ہیں یا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے برا بھلا کہنے سے یا ان کی گالیاں والیاں دینے سے اتنا آپ کو زندگی میں دکھ نہیں پہنچتا جتنا آپ کو آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے رویوں سے پہنچتا ہے. اور جو کامیابیوں کا اور ناکامیوں کا زندگی میں رستہ ہے وہ ایک ہی سڑک سے گزر کے جاتا ہے جس سے ہم سب نے گزرنا ہے. اور جو پھر دوبارہ جو چارلز ڈی گول نے ایک بات کی تھی، دا مور آئی سی آف مین دا مور آئی لائک ڈاگس. جتنا میں انسانوں سے ملتا ہوں اتنا زیادہ مجھے کتے پسند آتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ وفادار ہوتے ہیں. یہ رشتوں میں، کاروبار میں بٹر جملے ہیں، میں معذرت یہ بٹر جملے ادا کر رہا ہوں لیکن یہ زندگی کی جو ہے وہ سچائیاں ہیں. اور خاص طور پہ آپ جو یوتھ ہے اس کو جلدی سیکھے گی تو دھوکہ کم کھائے گی. اور یہ جو ہوتا ہے نا میں تو بڑا معصوم تھا، مجھے تو فلانا آدمی دھوکہ دے گیا، جی میں کیا کرتا. دیکھیں آپ کو زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، آپ نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے. میں کیا کرتا جی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، یہ بات آپ سناتے رہیں گے لوگوں کو، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں تھے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ فرض کریں یمن میں ہوتے اس وقت یا سیریا میں ہوتے، آپ کبھی ذرا جا کے ایسے ہی اس کو چیک کریں آپ کو کتنے فری لانسرز ملتے ہیں سیریا سے. بہت ملیں گے آپ کو، بہت ملیں گے. سیریا میں حالات دیکھیں سیریا کے کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے پورے ایک کیوس ہے، گلوبل کیوس میں آپ یہ
اگر 4-5 سال پچھلے آپ جی کووڈ تھا، پھر یہ تھا، پھر میں گھر بیٹھا رہا، جس نے کام نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا، اور مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا مجھے اس میں یہ بھی ہے کہ میں بہت سے دوست احباب سے بات نہیں کر پایا، ان کے نام نہیں لے پایا. اس بات پہ آپ ناراض نہ ہو جائے گا خدا کا واسطہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے سب کا نام لینا. تو 228 229 کے قریب کمنٹس آ گئے ہیں اس وقت میرے لیے. سب کے آپ سب کا بہت شکریہ. بہت لمبا سیشن ہو گیا. آئی اسپیئر صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ابھی ختم ہوئی ہے، اور کمنٹس وغیرہ میں نے نہیں سنے باقی لوگوں نے جو تبصرہ کیا ہے اس پہ، اور مجھے ابھی تھوڑا سا اپنے پروگرام کی تیاری بھی کرنی ہے. اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.